बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है, गुमान ये है कि 2020 जो है वो बड़ा मुश्किल साल होगा। अब हर कोई अपने अपने जवाब जो है वो मुख्तलिफ पेश कर रहा है। कोई कहता है कि इकॉनमी जो है वो बड़ी ख़राब होती जा रही है, वो नहीं संभल रही। कहीं पर लोगों का ख्याल ये है कि इत्तेहादी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस हुकूमत को अंडर प्रेशर ला सकते हैं, उनकी तरफ से दबाव आ सकता है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो जो शायद ज्यादा शेयर जो है वो वजारतों में और काबीना में मांगने की बात कर रहे हैं। और यही किस्सा MQM का है। और आज MQM के हवाले से बड़ी खबर ये आई कि उन्होंने विफाकी काबीना छोड़ने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि IT के वजीर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो जवाब बताया, जो दलील थी उनके पास, वो ये थी कि क्योंकि PTI की हुकूमत ने हमसे किए वे वादे पूरे नहीं किए जो कि कराची के हवाले से थे, कराची को बेहतर करने के हवाले से थे, उनका पैकेज जो है वो बढ़ाने के हवाले से थे, इसलिए वादे ना पूरे होने पर हम अलहदा हो रहे हैं। अलबत्ता हुकूमत की जो हिमायत है वो उन्होंने कहा कि MQM जारी रखेगी। दूसरी जानिब क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ऑफर कर चुकी है MQM को, और ये भी मुतवक्के है कि बड़ी जल्द पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध हुकूमत में भी कोई तब्दीलियां ला सकती है और MQM को शामिल किया जा सकता है। तो एक तो इस पे बात करेंगे कि क्या वाकई ये हुकूमती मुश्किलात में पहला कदम होगा, इत्तेहादियों की तरफ से वाकई दबाव बढ़ाया जाएगा। आगे चल के इस पे भी बात करेंगे कि जो पार्लिमान का कुछ माहौल पिछले दिनों बेहतर हुआ कि ऑपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर आते हुए बड़ी अच्छी मुफाहमत और मुशावरत के साथ जो अपेरेंटली नजर आ रहा था, ऑर्डिनेंसेस वापस भी ले रहे थे, बिल्स जो हैं वो मंजूर भी करवा रहे थे। ये सिलसिला क्या वाकई लॉन्ग टर्म ऐसे ही चलेगा? क्योंकि आज फिर से राना सनाउल्लाह साहब ने इन हाउस तब्दीली की बात की है, या मामलात इत्तेहादियों के इस दबाव के बाद वाकई इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएंगे? और आगे जाके बात होगी महंगाई के हवाले से भी कि अब 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या प्लान है अवाम को मुतमईन करने का, जो ऑलरेडी बड़ी कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलमिस्ट जनाब हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज की जो खबर थी MQM के हवाले से कि एक इत्तेहादी जमात जो है वो वफाकी काबीना से अलग होने का फैसला कर रही है, इस पे हम बाद में आते हैं कि वाकई ये हुकूमत के लिए कोई मुश्किल होगी या नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत ने तो बड़े राब्ते शाब्ते और उनको मनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। लेकिन पहले मैं आपसे आपका तज्जिया चाहूंगी उस चीज पर जो उज़र पेश किया MQM ने, ये कहकर कि 1.5 साल का अरसा गुजर गया है, मसाइल हल नहीं हो रहे, कराची को जो उसका फेयर शेयर है वो नहीं दिया जा रहा। ये उज़र जो पेश किया काबीना से अलग होने के लिए, ये कैसा है आपकी नजर में? देखें, ये अगर अवाम ये बात करें कि जो कहा गया था वो नहीं हुआ, वादे पूरे नहीं हुए, तो अवाम किस बात पे रिजाइन करें? अवाम के तो पल्ले कुछ नहीं। अच्छा, ये जो बात आपने बहुत लोडेड किस्म का एक इंट्रो था आपका, एक एक करके उसको एड्रेस करते हैं, बाकी जो मैं भूल जाऊं मुझे आप याद करा देना। जी। एक बात तो ये है, हमारी तारीख है इसी तरह की सारी। आपने कहा कि आसान साल, तो मुझे बताएं पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कौन सा साल था जो अवाम के लिए आसान रहा? कोई एक साल। ठीक। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तानी हिजरत की कैफियत में है। 20 बार तो 100 बार 50 बार मैं लिख चुका हूं कि 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को जो आज़ादी मिली, मिलने के फौरन बाद अगवा हो गई। उसके अगवा की आज तक इस मुल्क में किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। सो वो एक मिसरा है बड़ा मशहूर, हालात हाजरा को बड़ी देर हो गई। ये मेरा ख्याल है ज़मीर जाफरी साहब का या अनवर मसूद साहब का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है का। तो हमारे हालात हाजरा ये मुहित हैं 72 साल पे। फिर आपने कहा एक पेज पर एतजाज आसिम साहब का बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट है, बंदे बेच दिए अपने। सही।
یہ کاروباری تاجر لوگ ہیں, پیج پوچھ کوئی نہیں ہے. میں نے اس کو اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ یہ گولا کباب اور تکے تھے جو ایک سیخ پہ تھے. یہ پیج پوچھ نہیں ہے. یہ ٹپکل پاکستانی سیاست کی اپنی مجبوریاں ہیں, کمپلشنز ہیں. ہاں یہ درست, بالکل مجبوریوں نے اکٹھا کر دیا. ہاں گوئنگ, ہاں نہیں یہ اس طرح کی مجبوریاں نہیں ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ احترام جنگ بندی کا تقاضا تھا یہی, مجھ کو اپنے دشمنوں کا رازداں بننا پڑا. ایسی بات نہیں ہے, یہ کہانی اور ہے تھوڑی سی. وہ تاجر تھے, انہوں نے بندے بیچ دیے اپنے جتنے 80 85 86 جتنے بھی تھے, یہ وہ انہوں نے لنڈے کے کپڑوں کی طرح بیچ دیے ہیں. بس ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, سروائیول ہے. اور یہاں کوئی آئیڈیالوجی, کوئی آدرش وغیرہ, یہ تو ہیں فضول باتیں ہیں. یہ جہاں تک تعلق ہے, یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے یہ خالد مقبول صدیقی وغیرہ, تو میجیشین آف پی ٹی آئی میرا خیال ہے سب سے زیادہ با سلیقہ, سینئر, سوبر, سنجیدہ سیاستدان جو معاملات فہم ہیں واقعی جہانگیر ترین, وہ پہنچ گئے ہیں وہاں. تو ٹھیک ہو جائے گا کوئی مسئلہ, کچھ لے اور دو, یہ سارا ایگزیکٹلی بالکل سر. میرا سوال بھی یہی تھا کہ یہ ہم ایم کیو ایم کے حوالے سے, کیونکہ ہر حکومت کا تو وہ حصہ رہتے ہیں, وزارتیں کہیں کم زیادہ ہونے پر ان کی بحث چل رہی ہوتی ہے, تو اب لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ آ رہی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک دفعہ پھر سے جو بہانہ کہہ لیں, عذر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں اس کو, کہ وہ یہ کہا گیا کہ کراچی کے مسائل کیونکہ حل نہیں ہو رہے, حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی, اس لیے ہم الگ ہو رہے ہیں. تو یہ ماضی کی طرح ان کی روایتی بلیک میلنگ ہوئی نا پھر. نہیں, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نشاندہی کر دوں کہ آپ کو معصومیت میں ایک الزام لگا گئے ہو عوام پہ. 22 کروڑ بندوں پہ اتنا بڑا الزام آپ نے اتنی آسانی سے لگا دیا. سو یہ الزام آپ لوگوں پہ نہ لگائیں کہ سمجھ آ گئی ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی. ہاں نہیں, کچھ نہیں, کوئی سمجھ نہیں. اور آنے والے دنوں میں یعنی مستقبل قریب میں بھی اس کے کوئی آثار نہیں ہیں. جی کوئی امید نہیں ہے. اچھا, کوئی امید نہیں ہے, رائٹ. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, لیکن اب میرا دوسرا سوال کا حصہ کہ یہ جو اتحادیوں کی طرف سے, کیونکہ پچھلے دنوں پی ایم ایل کیو کا بھی یہی حال تھا, ایم کیو ایم کا بھی تھا, کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کو انڈر پریشر لایا جا سکتا ہے, اس سے کوئی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اگر اتحادیوں کا یہی رویہ رہا؟ I don't think so. اچھا سر دیکھیں, بات سنیں, میں کوئی ویل انفارمڈ آدمی تو ہوں نہیں, بیکاز آئی ڈونٹ سوشلائز ایٹ آل, آئی ڈونٹ گو آؤٹ ایٹ آل. وہ گھر پہ آ کے مل لے تو ٹھیک ہے, میں نہیں ملتا لوگوں سے. ایک کامن سینس کی بات ہے. مجھے آپ بتاؤ, آپ اگر ڈیپ اسٹیٹ ہوتے, آپ اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتے, ڈو یو ہیو اینی چوائس؟ ہر روز ایک نئی خبر آ رہی ہے. آج پھر تاکہ پتہ نہیں کتنے 100% اضافہ ان کے. اچھا کیا ان کو لے آؤ گے اب کل اگر آپ نے پھر ان کے لیے کوئی رستہ ہموار کرنا ہے تو آپ کو اس کو ایک بڑا ریزنیبل باعزت گیپ دینا ہوگا, ورنہ لانے والوں کے پلے کچھ نہیں رہے گا. سو یو ہیو نو چوائس پریکٹیکلی. کیا ایک بات. دوسری بات یہ ہے, میں حالانکہ شاید آئی واز دا فرسٹ ون بہت جس نے کہا کہ بھی یہ بالکل ان کی تیاری نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے, ایک چارج شیٹ لے کے میں ہی اترا تھا. لیکن اب میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی تاریخ ہے, آپ کے کوئی ادارے نہیں, کوئی اس طرح کی آپ کی کسی بھی لیول, آپ کے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے سعدیہ, یہ آپ غور سے سن لو. آپ کے ہاں اب راج, ترخان, میسن, پلمبر, کارپینٹر ڈھنگ کا نہیں رہ گیا. ایک کلاس سے وہ سارے بیرون ملک شفٹ ہو چکے ہیں. ان کے ٹرین کیے ہوئے بچارے ٹوٹے پجے, آپ کو ڈھنگ کا ہنرمند نہیں ملتا. تو بھٹو کی کیبنٹ, آپ ذرا لیٹس گو بیک, آپ تو اس وقت پتہ نہیں تھے نہیں تھے, یہ مسٹ بی ویری اسمال. کیا تھی وہ کیبنٹ؟ ڈاکٹر مبشر حسن, ایک انڈسٹریلسٹ نے بہت بری طرح جھاڑ دیا, رہے گا ہم نے ایسٹ پاکستان میں یہ کچھ ضائع کیا, ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں, تو ٹیکس چوری کر کے کیا ہم باہر لے جاتے ہیں, وہ بھی پھر یہیں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کوثر نیازی 3 پیس سوٹ کے ساتھ چپل, وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. مولانا کوثر نیازی کی کتاب ہے دیداور, جو بھٹو پہ لکھی تھی اس پہ. اچھا, یہ سارے یہ کون لوگ تھے مجھے بتائیں ان میں کتنے؟ وہ جو ٹیلنٹڈ کزن تھے ممتاز بھٹو, ان کا کیا تجربہ؟ دیکھو
ایسا نہیں ہوتا. آپ مجھے بہترین مٹی لا دو اور کہو کہ ایک پیالہ ایک سرائی بنا دو تو میں تو کمہار کی برابری نہیں کر سکتا. یہ مشکل ترین ملک ہے. ڈاکٹر ارشد کی کتاب کا تو عنوان یہ ہے گورننگ دی ان گورنیبل. دنیا کا مقروض ترین جس کی نہ کوئی اکانومی باقی رہ گئی ہے, اس پہ ایک ایسی جماعت کہہ لو, گروہ کہہ لو, حاکم ہے جن کے پاس گورننس کا کوئی تجربہ ہے ہی نہیں ہے. تو لیٹس گیو دیم ٹائم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میری اور آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ نے مجھے ایک ٹاسک دیا یا وائس ورسا میں نے آپ کو دیا, تو بھئی اتنی دیر میں یہ اچیو کرنا ہے. اس میں اگر میں کو بہت بڑا گوف اپ نہیں کرتا تو آپ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کریں. 5 سال کے لیے بھگتو مجھے بھئی, اچھا ٹائم دو, میں ممکن ہے چوتھے سال میں تیسرے سال میں کچھ کر دوں. یہ امپیشنٹ, یہ غلط رویہ ہے. یہ اگین جہالت کی وجہ سے. میرا آپ کا ایگریمنٹ ہے 5 سال کا, بھائی میں نے آپ کو یہ ڈیلیور کرنا ہے, ٹھیک بالکل, میں چوتھے سال میں کر دوں, بالکل صحیح ہے. تو 1.5 سال میں تو بندے کو دیکھیں, بات سنیں, آپ مجھے نا ڈیزائننگ سکھاؤ, یہ کپڑے جو وہ بھائی مجھے تو 1.5 سال میں وہ نہیں آنا. آپ سب سے مشکل آبادی سے بھرا ہوا ملک, 22 کروڑ, میں سوچ کے کانپ جاتا ہوں بعض اوقات, نیند اڑ جاتی ہے. میں قسماً کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پروردگار اس ملک کا بنے گا کیا 15 سال 10 سال کے بعد. یہ جب پہنچ گئے 40-45 کروڑ پہ, بندہ بندے کو کھائے گا, اور یہ کام شروع ہو گیا ہے. تو یہ کس طرح کا ملک لا کے, اور ایک بندے جن کو بڑے اچھے ہوں گے, یہ مجھے پتا ہے پرجوش ہیں, ان کا جذبہ ہے, پیپل لائک مراد سعید, یہ وہ سارے جتنے لوگ ہیں, یہ ان کی نیک نیتی میں, ان کے جذبے کی سچائی میں, توانائی میں فرق نہیں ہے. لیکن وہی بات نا, میں تو پنکچر نہیں لگا سکتا. صحیح. آپ مجھے کہو نا سائیکل کو, ایک گاڑی کے ٹائر کو, اس کو پنکچر لگا دو. میں چٹی سے گاڑی چلا رہا ہوں, چوری کر کے اپنے والد کی گاڑی چلایا کرتے تھے ہم لوگ, چٹی سے. مجھے آج تک ٹائر کا پنکچر لگانا نہیں آتا. ٹھیک, وہ سکھاؤ گے مجھے, اس کو 6 مہینے لگ جائیں کہ میرے ہاتھ میں صفائی آئے. دو چیزیں, کیونکہ یہ مجھے یاد ہے کافی ٹائم پہلے میری آپ سے پروگرام میں اسی طرح ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم عوام جو ہے برا بھلا تو سب کو کہتے ہیں, یہ آ گیا اس نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, یہ بہت برے ہیں, پھر جو دوسرے آئیں گے ان کو بھی برا بھلا کہیں گے, تیسرے اب کیونکہ نئی پارٹی آئی ہے 2 جماعتوں کے بعد, پی ٹی آئی, تو ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع ہو گئے. لیکن پھر یہ انہی لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں جن کو گالیاں دیتے ہیں. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ملک میں بڑا پوٹینشل ہے, لیکن یہ ہر دور میں ہی نازک دور سے بھی گزر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار تو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ملک اللہ ہی چلائے جا رہا ہے, لوگوں کی تو بھرپور کوشش ہے اس کو تباہ کرنے کی, جو بھی قیادتیں آتی ہیں. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا حسن نثار صاحب, بیکاز آئی آلویز سے کہ آئی لرن فرام یو, اور یہ ٹاک شو کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, اینڈ یو آر ون آف مائی فیوریٹ گیسٹ, کہ یہ چیز واقعی ایسے ہی چلتی رہے گی, ساری زندگی یہی سنتے رہیں گے بڑا نازک دور چل رہا ہے, بڑے غیر معمولی حالات ہیں, یہ کب ختم ہوں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں کہتا ہوں کہ دوڑ لگی ہے کہ کون زیادہ غیر ذمہ دار ہے, کون زیادہ نااہل ہے, کون زیادہ کرپٹ ہے, اس ملک کے حکام یا اس ملک کے عوام. آپ کو خالص دودھ سے لے کے خالص آپ کو مرچ نہیں ملتی, یہ نہیں ملتا, جو کھلا مسالے وغیرہ, یہ بند کا بھی اللہ ہی حافظ ہے, ٹھیک ہے. تو ارسپانسبل لوگ. اچھا, باقی آپ نے کہا کہ بار بار ان کو آزماتے ہیں, تو بھائی دیکھو اسی لیے آپ اس کی قیمت دے رہے ہو. فرمان تو یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. اب جو قوم پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ نواز شریف وغیرہ, یہ میں مطلب نیم خواندہ سے لوگ ہیں, یہ ان کے ہاتھوں جو کئی بار ڈسے گئے ہیں, تو مجھے پریکٹیکلی دکھ ضرور ہے, ہمدردی نہیں ہے ان کے ساتھ. میں جو پچھلے دنوں میں پڑھا کسی نے خودکشی کی ہے, بچے گرمیوں میں کپڑے. میں سردیوں کے آغاز پہ میں نے لوکل کسی ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھا, لنڈا بازار میں عورتیں بندے چیخ رہے تھے, پروٹیسٹ کر رہے تھے,
کہ ہم کیا اس قابل بھی نہیں رہ گئے کہ اپنے بچوں کو سیکنڈ ہینڈ لندے کے کپڑے پہنا سکیں. اس پہ میں نے کالم بھی لکھا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کے لیے ان لوگوں کی ڈیوٹی کم کر دو. یہاں وہ ایلیمنٹ موجود ہے جو کہتا ہے 17 روپے کلو ٹماٹر ہے. اوکے فائن. اس کا جواب یہ تھا کہ یار میں ٹماٹر نہیں خریدتا, ختم, مجھے نہیں پتا کسی چیز کا. جواب ضرور دینا ہے, پتا ہونا ہو. ایک اس طرح کے لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا, انہوں نے ممکن ہے اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی اتنی بڑھا دی ہوندہ تو وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ غریب ترین جو بندہ ہوتا ہے یہ اس کا پہناوا ہے, اترن پہننے والے لوگوں کا ہے یہ. سو لوگ دیکھیں پریکٹیکلی یہ ایک رواج ہے. میں خود بھی یہ جھک مارتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم بلیم کرتے ہیں اپنی ایلیٹ کو. اشراف اور اجلاف بنیادی طور پہ دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ظالم کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے وہ اس ظلم کے اس فعل میں خود شریک ہوتا ہے. سو تالی دونوں ہاتھ سے اس ملک میں بج رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو ایسا ہی چلے گا. تو بھائی آپ کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. آپ ہندوستان کو بھلے بلیم کرتے رہو, آپ مفتی بانوی کو بلیم کرتے رہو, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد میں, حکمران ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ مائی باپ ہوتا ہے, بڑے ہوتے ہیں, ایلڈرز ہوتے ہیں. میں اگر اپنی اولاد میں انصاف کر رہا ہوں اور انشور کر رہا ہوں تو ان کے درمیان کسی سپلٹ کا جب تک میرا کمانڈ اور کنٹرول موجود ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آپ جو کہہ رہے کہ کب تک کیسے چلتا رہے گا, تو کب تک کیسے چلتا رہے گا جواب ہے بنگلہ دیش. وہ بہت بڑا جھٹکا تھا, بہت بڑا دھچکا تھا. اچھا وہ ایک اتنا بڑا سبق تو, اور میں تو حیران ہوتا ہوں انہوں نے کلیم کیوں نہیں کیا کہ ہماری آبادی بھی زیادہ ہے, پاکستان تو ہم رہیں گے. ان کو بنگلہ دیش کا لفظ زیادہ اچھا لگتا ہوگا, ورنہ تو نام آپ کو نیا رکھنا پڑتا. تو اچھا دوسرا جو ہے وہ کیا ہے, وہ رہن پڑا ہے, وہ گروی پڑا ہے. آپ کہہ رہے ہو نا کیا اسی طرح چلتا رہے گا. میرا سوال آپ سے ہے, کیا یہ چل رہا ہے؟ آپ کے تنور میں لگنے والے, نہیں سنیں, آپ کے تنور میں لگنے والے نان اور روٹی کی قیمت آپ کا وزیر خزانہ یا آپ کا وزیر اعظم نہیں طے کر سکتا. بالکل. آپ کے اور میرے گھر میں جو بجلی آتی ہے وہ پر یونٹ اس کی کیا ہوگی قیمت, کسی کی مجال نہیں ہے کہنے کو. یہ سوورن اسٹیٹ ہے, سوورنٹی اس کو کہتے ہیں کہ غیر آپ کو ڈکٹیٹ کرائے کہ آپ نے کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. آپ کا مینیو کیا ہوگا, آپ کے بچے کہاں پڑھیں گے, آپ نے کتنے بجے سونا ہے, کتنے بجے جاگنا ہے, کس کانفرنس میں جانا ہے, کس پہ نہیں جانا. سوورنٹی ایک لفظ ہے, اس کا ایک مطلب بھی ہے. سو آپ پوچھ رہے ہو کہ کیا اسی طرح چلتا رہے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ چل رہا ہے, ٹھیک, کیا یہ اس وقت چل رہا تھا جب بنگلہ دیش معرض وجود میں آیا, کیا یہ اس وقت چل رہا تھا جب آپ اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئے, کیا قسط وار جب یہ ملک گروی رکھا جاتا رہا. آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں میں, کیا نہ دیکھا ایک کتاب ہے کو پتہ نہیں 800 اور 900 صفحوں کی. وہ ایک طویل انٹرویو ہے سابق آئی جی پنجاب اور سابق آئی جی سندھ حاجی حبیب الرحمان مرحوم, ڈیتھ ہو چکی ان کی. ان کے بھائی جنرل مجیب تھے, وہ رائٹ ہینڈ مین تھے اس کے ضیاء الحق کے. وہ طویل انٹرویو منیر احمد منیر صاحب نے کیا, آپ پڑھ کے دیکھ لو, آپ کو پاکستان کی صحیح سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ متحمل نہیں ہوتے کہ بندہ چیزوں کو ذرا تھورلی ایکسپلین کر سکے. تو باقی جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ انہی رویوں کے ساتھ چلے گا, انہی رویوں کے ساتھ تو میں یقین سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پان سگریٹ کا کھوکھا نہیں چلتا. اگر پان سگریٹ کے کھوکھے پہ بیٹھنے والے بندے کی اولاد یا اس کا ملازم اگر اس میں لیکیج پلفریج لوٹ مار شروع کر دے تو وہ بھی فائنلی بند ہو جائے گی. سو اللہ سے خیر کی دعا مانگے. ایک بندہ ہے ڈیفینیٹلی, ایک بات میں سائڈ وائڈ نہیں لے رہا, میں نے کبھی کسی کی پرواز شروا میرے مزاج نہیں ہے. ایک بندہ بہت مدت کے بعد جو بہت زیادہ مطلب اپ رائٹ ہے, کچھ معنوں میں ضدی ہے, دھرم ہے,
فوکسڈ کہہ لیں اس کو, ٹھیک ہے, مستقل مزاج کہہ لیں, وہ ڈٹا ہوا ہے. 22-23 سال دھکے کھانے کے بعد فائنلی ہی واز ایبل ٹو میک اٹ ٹو دا پی ایم ہاؤس. تو ایک آخری ٹکر ہے, وہ مار کے دیکھ لیں. مجھے تو خوف اس بات ہے, آپ نے شروع میں کہا نا کہ بھی یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ان ہاؤس آؤٹ ہاؤس, ہاؤس گیا پھر, یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, رائٹ. یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, یہ اچھا کہ آپ نے یہاں پہ مجھے بھی یاد کرا دیا, کیونکہ یہ آج پھر سے, پچھلے دنوں تو لگ رہا تھا نا پارلیمان میں بڑا اچھا سب کچھ ہو رہا ہے, اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ترامیم کے لیے, لیجسلیشن کے لیے, قوانین بلز منظور کروانے کے لیے اکٹھے ہو گئے, لیکن آج پھر ان ہاؤس تبدیلی کی جو بات چل پڑی ہے, صرف ایم کیو ایم نہیں, جی ڈی اے اور بی این پی مینگل انہوں نے بھی اپنے اجلاس بلا لیے ہیں. تو اب یہ کیا سب حکومت کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مفروضہ نہیں جی سعدیہ, مفروضہ ہی غلط تھا. یہ ایک پیج والی بات اتنی بےہودہ اور احمقانہ تھی. وہ آپ نے ایکسپلین کر دیا نا, مجبوریاں. ہاں, اس لیے نہیں, مجبوریاں بھی نہیں, ادروائز ہی ممکن نہیں ہے. بھیڑ اور بھیڑیا ایک پیج پہ, پھر جواز ہی ختم ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کا. اس کو چاٹنا ہے آپ نے, اس کا اچار ڈالنا ہے پی ٹی آئی کا. ٹھیک, پھر وہ جو دو تھے وہ چلتے رہتے, وہ مصلحتاً چلے کہہ لیں, مصلحتاً کہیں نہ کہیں ہاں اکٹھے نہیں ان کو. اور میں ایک بات میں بری طرح دھتکار دوں, ڈسون کر دوں گا, مجھے اگر سمجھ آئی کہ یہ ایک پیج پہ. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات سن لیں. ارشاد حقانی صاحب نے 20-22 سال پہلے جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف یہ ڈیگس ڈرون تھے, بہت حقارت سے نواز شریف اور یہ سیکیورٹی ریس کیے وغیرہ, حقانی صاحب مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے کالم لکھا کہ ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے, کچھ لو دو. تو میں نے کہا کیوں لوگوں کو مروانا ہے, ہم تو لوگ تو ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے, ان کو چاہیے ایک دوسرے کو بلیڈ کرتے رہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک جمہوریت کی آڑ میں لوٹنے والا جو مافیا ہے, اس میں تیسری پارٹی بھی شامل ہو جائے ایک پیج پہ ہونے کا, تو مجھے اور کوئی مطلب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مصلحتاً کہیں پہ آپ کو قربتیں نظر آ سکتی ہیں, ایک پیج پر نہیں ہو سکتے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہم بات کریں جناب حسن نثار صاحب سے. حسن نثار صاحب, پچھلے دنوں جو کہیں عدالتوں سے ریلیف ملا, کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہو گئیں, ملک سے باہر چلے گئے, وہ تمام افراد جن کے حوالے سے عمران خان صاحب بہت ڈٹ کر یہ موقف دیتے تھے کہ کسی قسم کا این آر او نہیں ہوگا. اعتزاز احسن صاحب کا پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ ذکر کر رہے تھے, انہوں نے ایک اور بیان دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ این آر او نہیں ہوگا, تو این آر او تو ہو گیا. سو یہ جو تاثر ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات طے پا رہے ہیں, یہ لوگ جو ہیں وہ کسی ڈیل کے ذریعے باہر گئے ہیں, کوئی ایسی سیٹنگ ہوئی ہے, کوئی ایسا اگریمنٹ ہوا ہے, اس تاثر میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں سعدیہ, اس میں your guess is as good as mine. One has to be an insider. میں نے تو پہلے آپ کو شروع میں یہ بتایا ہے کہ میں تو ان معنوں میں, رپورٹنگ میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میں زندگی میں رپورٹنگ میں نے کبھی کی نہیں, ملتا جو تو میں ویسے نہیں ہوں. ایک بات ہے وہ سمجھ لینی چاہیے آپ کو, ایک نصابی ایک ایکیڈیمک سی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اسٹیٹ کرافٹ بہت ہی عجیب و غریب چیز کا نام ہے. اس کے ساتھ آپ کو دشمنوں سے بھی ملنا پڑتا ہے, دوستوں سے بھی حقائق چھپانے پڑتے ہیں. یہ بہت ہی اور خاص طور پہ ایک سٹیٹ جو ہمارے جیسے حالات سے مسلسل دو چار ہو, اس کے معاملات جو ہے نا یہ بہت ہی دگرگوں. اور ایک بات اور بڑی خوبصورت بات ہے, اس پہ آپ غور کرنا, پروگرام کے بعد بھی غور کرنا, بڑے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے پروفیشنل حوالوں سے. وہ یہ ہے کہ نیو یارک کے گورنر تھے, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, جملہ بس سننے والا ہے کہ وی کیمپین ان پوئٹری بٹ وی گورن ان پروز. سمجھ آئی بات؟ کیمپین کرتے ہیں پوئٹری میں, شاعری کر رہے ہوتے ہیں, جب گورن کرنے کی نوبت آتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کس بھاؤ بک رہی ہے.
باہر بیٹھ کے بہت سی باتیں بہت آسان ہوتی ہیں، اور ہم جیسی ویسے بھی جذباتی قوم سنی سنائی پہ چل چل دیتے ہیں، این آر او دینا ہے نہیں دینا. میں کہتا ہوں کنکلوڈ ہونے دیں سارا معاملہ، کنکلوڈ ہونے دیں، لیٹ سی، بیچ میں نہیں ابھی بات کرتے. ممکن ہے بٹ ایک صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ یہ معاملہ ایسے لگ رہا تھا کہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، سمٹ رہا ہے. وہ معاملہ سمٹتے سمٹتے یہ ضمانتوں سے، بیل سے، باہر چلے جانے سے وہ معاملہ سمٹتے سمٹتے پھیل گیا. سو شاید اس وجہ سے کنفیوژن جو ہے وہ آ رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. جی بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہو اس کی بھی اتنی ہی پاسبلٹی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بات رکتی، دیکھیں کہتے ہیں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. جی اب یہ سارا دیکھیں ایک مافیاز اتنے سالوں میں، اشروں میں، دہائیوں میں جو ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ سانپ نہیں ہیں، یہ ایناکونڈاز ہیں. اور آئی ایم 100% شیور کہ، اور یہ بات ہوئی بھی ہے، چلیں میں لیٹس پٹ اٹ دس وے، مجھے خود عمران نے کہا یار تو میں سوچ بھی نہیں سکتا ادھر ہے کیا، ادھر ٹیمپٹیشنز کتنی ہیں، ادھر کس بری طرح اس ملک کو برباد کیا گیا. ہی ہیڈ نو آئیڈیا. یعنی جو بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے. اس کو بھی اصل میں اندازہ نہیں تھا کہ کس لیول کے ڈاکے پڑے ہیں، کس لیول کی چوریاں ہوئی ہیں. اور اسٹیٹ جو ہے، اور خاص طور پہ ہمارے والے حالات، تو کچھ باتیں ڈیفینیٹلی آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ تو انہوں نے خیر کیا ہونا ہے، یہ بہرحال جو بھی ہیں یہ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے کہ ویسے ہی نہ خوف زدہ ہو جائیں گے یہ کیا ہو گیا. سو یہ بے شمار چیزیں ہیں. اپوزیشن میں وہی میں نے کہا نا، کیمپین اینڈ پوئٹری، گورن اینڈ پروز والی بات ہے. حقائق کا کے اندر پتہ لگتا ہے کس بھاؤ بک رہی ہے، اس میں پھر کمپرومائز کرنے. میں نے ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب سے یہ بات کی تھی، ٹھیک کہ جی آپ کا، میں نے کہا تھا آپ کا ایک گناہ تو معاف نہیں ہونا جو آپ نے ان کو این آر او دیا، یہی بات. تو ہنس پڑے وہ، ان کے گھر میں تھے ہم، دبئی یا جہاں بھی ہے وہ، ابوظہبی میں یا دبئی میں جہاں بھی ہے. تو مجھے کچھ دیر چپ رہے اور پھر مجھے ہنس کے کہتے ہیں کہ آپ بھی ہوتے نا اصل تو آپ بھی یہی کرتے. ملک کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بندے مجبور نہیں ہوتے. ملک کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو بات تو صحیح ہے. ہاتھ تو آپ کے کشکولوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، آپ کے کسی حکمران کا ہاتھ نہیں ہے. یہ فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ 5 انگلیوں والے کشکول ہیں. تو ہمارے ہاں تو ایک محاورہ ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا پنجابی بیک گراؤنڈ ہے جو سر ہے بالکل ادھر وہیں کا ہے جہاں سے آپ ہیں. اچھا تو پھر تو آپ کو اتنی سمجھ آئے گی جتنی مجھے آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہوتا. باہر بیٹھ کے کہانی اور ہوتی ہے. پانی کا پتہ لگتا ہے ٹیمپریچر کا جب آپ پانی میں گھستے ہو. بالکل صحیح. پانی میں ڈیپتھ کتنی ہے اس کا بھی اندازہ آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ پانی میں اترتے ہو. اپوزیشن میں بیٹھ کے بڑھ کے مارنا ہمارا ایک رواج ہے. جذباتی سی قوم ہے جس کا آئیڈیل اندازہ لگاؤ، جن کا فیوریٹ ہیرو سلطان رائی رہا ہو، اللہ اسے غریق رحمت کرے، وہ اندازہ لگا لینا کس موڈ مزاج کی قوم ہے. تو بڑھ کے مار دیتے ہیں، جب آتے ہیں تو حقائق اور ہوتے ہیں. ٹھیک. بٹ سر یہ بات درست ہے. ایک سوال جو میں ہمیشہ سوچتی ہوں، اور یہ سوال شاید میرے ذہن میں عمران خان صاحب کے ایک جملے کے بعد بھی زیادہ جنم لیا، جب نواز شریف صاحب کی بیماری کا مسئلہ تھا، ان کو باہر جانا تھا، وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ان کو بیسٹ ٹریٹمنٹ دیا جائے. بالکل ایک وہ شخص عمران خان جیسا جس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہی از روتھلیس، اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ شخص بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے رحم آ گیا تھا، مجھے جو رپورٹس دکھائی گئیں. سو اس ملک میں آپ معصوم عوام کو بے وقوف بنانے کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہاں پر تو ایک وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص، اس کو لوگ چونا لگا دیا اس بات پہ. ہاں یہ بڑی آپ نے یہ خاندان پیداوار ہی اس چونا گیری کی ہے. اس کے بارے میں بڑی مشہور 5000 بار چھپ چکی ہے بات کہ گورنر جیلانی نے تو وہ جو اسپیکولیٹ کر رہے تھے لوگ، گپ شپ گورنر اس میں چل رہی تھی کہ who is going to be the next چیف منسٹر. تو اس نے اس کو اشارے سے بلایا اور اپنے بیرے کی
وہ پگڑیاں گورنر ہاؤس میں جو چلتی ہیں نا، اس نے اپنے ایک بیرے کی پگڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دی. دیٹ از دا بگننگ آف آر گریٹ پولیٹیکل لیڈر، جو باتیں کرتے ہوئے سوچتا بھی نہیں کہ اس کا ماضی کیا تھا، ماضی قریب کیا ہے، ماضی بعید کیا ہے، یہ چلے کہاں سے تھے، پہنچے کہاں ہیں. اور بات سنیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم جتنا برا ہو اتنا ہی سمجھ لو ڈیزرو کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ان کے جو والد تھے میاں شریف، 7 بھائی تھے. بچے جب جوان ہو گئے تو سب اپنی اپنی جگہ پہ ان کے امیکیبلی سیٹل وہ حصہ بکھرا کر لیا. اچھا، باقیوں کا تجربہ، بیک گراؤنڈ، خون، ڈگری ساری وہی تھی. اچھا، ان میں سے ایک آدھ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں بھی تھے، بڑا اچھا گاتا تھا وہ، اور گڈ لکنگ کشمیری بوائے. تو سب نے گرو کیا. ذرا غور کریں، جی، جب آپ نے 63 سال کے اپنے پٹواری بھرتی کرائے ہوں، جب آپ نے پولیس میں وانٹڈ اپنے بچے پولیس میں بھرتی کرائے ہوں، جب آپ نے پلاٹس لیے ہوں، جب آپ نے فائدے اٹھائے ہوں، جب آپ نے پیٹرول پمپس لیے ہوں، جب آپ نے یہ سارا دھندا کیا ہو، تو پھر آپ لاجک واجک نہیں آپ سنتے، آپ یو تھنک تھرو یور اسٹمک. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حسن نثار صاحب، عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بہت ساری مثالیں دیتے ہیں. ریاست مدینہ ظاہر ہے اس کی تشکیل کے لیے بہت وقت لگے گا، بہت سارے اس کے لوازمات ہیں جو پورے ہونے، پری ریکوزٹس پورے ہونے. بٹ جو ابھی ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے ایک مثال دی تھی کہ بچوں نے باپ سے گرم کپڑوں کی فرمائش کی، سردی کی وجہ سے باپ نے خودکشی کر لی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے، بیکاز ہی کوڈ ناٹ افورڈ. ابھی 4-5 دن پہلے یہاں کے پی کے سے 1.25 سال کا بچہ، تھیلیسیمیا کی بیماری، اس کو پیمز لایا گیا. یہ کیپٹل کا حال ہے، پیمز ہسپتال کا حال میں بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ اس کو خون کی بوتل نہیں ملی، بچہ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ریاست مدینہ کے اندر، ان پہ ذرا کچھ تبصرہ فرمائیں گے؟ دیکھیں سعدیہ، ایک بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کے توسط سے لوگ سن لیں، اس پہ تھوڑا غور کر لیں. ریاست مدینہ سے پہلے ریاست مدینہ کبھی بنی نہیں تھی اور نہ کبھی بنے گی. پہلی بات، یہ ایک خواب ہے جس کا آپ رکھنا چاہیے سامنے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کوئی گناہ نہیں ہے. خوبصورت بات ہے، مسلمانوں کے لیے تو ظاہر ہے الٹیمیٹ ہے. لیکن بنی نوع انسان کی تاریخ میں نہ کوئی ریاست مدینہ تھی، نہ کبھی کوئی ریاست مدینہ بنے گی. اچھا، میں نے کافی ٹریولنگ کی ہے. اسکینڈینیویا ویلفیئر اسٹیٹس تو دنیا میں ہیں ہی گنتی کی. اسکینڈینیویا ہے مثلا، سبحان اللہ کیا بات. اچھا، ایون کینیڈا. آپ ایک خاص ایج کے بعد اگر لوگوں کے آپ اگر دیکھو کہ ان کا استحقاق کی لسٹ دیکھو، کتنی دیر کے بعد یہ آپ کی اینک بھی چینج ہو جائے گی، ویل چیئر بھی چینج ہو جائے گی، فلانا بھی. بھائی مائنڈ باگلنگ ہے. لیکن کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ نہیں. ریاست مدینہ کو پہلے سمجھنا چاہیے اگر آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہو. دیکھیں، حضور پہ یہ ذمہ داری اللہ پاک نے ڈالی جب وہ 40 برس کے تھے. ایسا ہی ہے. 63 سال کی عمر میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے. ٹوٹل ٹائم ان کو کتنا ملا؟ 23 ایئرز. اچھا، 23 سال میں اچھا جو ان کو لوگ ملے وہ کتنے تھے؟ وہ ہزاروں میں تھے. نہ مکہ کی آبادی کبھی لاکھوں میں گئی، نہ مدینہ کی. ہزاروں میں. جی، کوئی یہ نہیں کہ کوئی 90 ہزار، نہیں. اتنے کم لوگوں میں اتنے عالی شان لوگ بنی نوع انسان کی تاریخ میں صرف ریاست مدینہ نے ہی پیدا کیے. نہ پہلے کو کر سکا، نہ آئندہ کو کر سکے گا. اسے کہتے ہیں انسان سازی، جسے میں کہتا ہوں نا ٹیم بلڈنگ. انسان سازی اس ملک میں بھی میرا کرائسس ہے.
ہے نہیں معاملہ. یہاں تو ایسا چھچورا موجود ہے. ہماری پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جی, ایکس نمبر آف یونیورسٹیز پلان کر رہے ہیں, بلکہ کام شروع ہو رہے تھے, کالجز ہیں. وہ تمہارا را مٹیریل ہی گندا ہے. میں نے کاٹن بنانے کی فیکٹری لگانی ہے, اگر مجھے اس کے لیے کاٹن درکار ہے, ایجپشن کاٹن بڑی بہترین ہے, پھر فلانی ہے, وہ کاٹن کی آگے قسمیں ہیں. تمہارے جو کالجز میں, جو تمہارے یونیورسٹیز میں جو مٹیریل آنا ہے وہ گندا ہے. اس کی کوالٹی مشکوک نہیں, مشکوک ترین ہے. ٹھیک, پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. تمہیں اگر نیا پاکستان چاہیے تو نئی نسل پیدا کرو. جو برباد ہو چکا ہے سارا کچھ. پرائمری ایجوکیشن 5 سے 8ویں جماعت کے درمیان بچے کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں. وہ تو کچرا ہے. تو تم بنانے چلے ہو جی یونیورسٹیاں, تو یونیورسٹی میں تمہارے پاس تو خام مال ہی نہیں ہے, را مٹیریل ہی نہیں ہے تمہارے پاس. سو ان کے پاس چونکہ یہ انٹلیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں, انوویشن نہیں ہے, کریٹو تھنکنگ نہیں ہے, آرٹ آف تھنکنگ یہ کام ہے, ایک باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے. تو وہ چونکہ انوویشن ہے نہیں, مکھیوں پہ مکھی مار, کسی نے ادھر بتا دیا وہ پکڑ لیا, کوئی آپ سے سن لیا ادھر سے سن لیا. کر ریاست مدینہ کا مطلب ہے عالی شان لوگوں کی تخلیق. ریاست مدینہ کو پہلے بات کرنے سے پہلے سمجھیں کہ ریاست مدینہ ہے کیوں. اس لیے نہیں کہ وہاں انصاف تھا, انصاف تو کئی جگہ پہ تھا. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب, ایک آخری سوال, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان احتساب کی بہت بات کرتے تھے, یہی نعرہ لے کر وہ آئے, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی انہوں نے بات کی. اب یہ جو نیا نیب آرڈیننس آیا ہے, قوانین میں ترامیم آ گئی ہیں, اس پہ سیاسی غیر سیاسی ہر طرح کے لوگوں کو باقاعدہ ریلیف دیا جا رہا ہے. وہ عمران خان جو کہ چوروں ڈاکوؤں کو الٹا لٹکانے کی بات کرتے تھے, یہ کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف سے کمپرومائز ہوا ہے احتساب کے عمل پہ, اور اگر ہوا ہے تو کیوں؟ دیکھیں, اس میں 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ناقابل ترمیم صرف اللہ کے قوانین اور احکامات ہیں. پہلی بات. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتا, سچی بات ہے, کہ نیب کے کیا قوانین ہیں, نہ ہی میں اس سے واقف ہوں کہ نیب کے ان قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں اور کیسی ہیں. اچھا. سو جینوئنلی میں آئی ڈونٹ کوالیفائی, میں اس پہ کامنٹ کرنا, میرا چونکہ علم نہیں ہے. تھوڑی بہت اس میں یہ کہ سرکاری افسران, بزنس مین, سیاسی لوگ, ان سب کو ریلیف مل جائے گا, اور مختلف لوگوں کی طرف سے تو آلریڈی اس آرڈیننس کے آنے کے بعد درخواستیں چلی گئی ہیں ریلیف فراہم کرنے کی, جمع کرا دی ہیں انہوں نے درخواستیں. تو سعدیہ, پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک غریب کسان ہے, ایک مزدور ہے, دیہڑی دار ہے, کوئی پلے دار ہے, اس پہ زور آزمائی کرو گے؟ یہی کامن سینس کی بات ہے. تو سوال ہی نہیں بنتا. دیکھو نا, ایک بندہ جو ایک ایسی پوزیشن پہ ہے جہاں وہ اپنی طاقت کو مس یوز کر سکتا ہے, ایبیوز کر سکتا ہے, اور ملک کے وسائل کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے. آپ احتساب تو اس کا کرو گے نا, میرا کرو گے, یا آپ کا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو پھر سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اس پہ تو میں جو آپ نے بتایا ہے اس کی روشنی میں تو میرا سادہ سے جواب ہے. اور اس میں سر ایک اور چیز بھی کہ جو پاناما لیکس جب ہوئی تو اس میں کیونکہ ساری بحث اس پہ تھی کہ نواز شریف اور خاندان کو کہا جاتا تھا کہ آپ ثابت کریں, اونس جو ہے وہ آپ پہ ہے, برڈن آف پروف آپ پہ ہے, بار ثبوت آپ پہ ہے. اکارڈنگ ٹو دس نیو لا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیب ثابت کرے, آپ پہ کوئی الزام وہ لگا رہا ہے تو اب نیب خود ہی ثابت کرے کہ بھائی کیوں حسن نثار صاحب پہ یہ الزام لگایا ہے. That's not logical. جی, That's not logical. میرے اوپر کوئی الزام لگا تو میں کیسے کہ میں ثابت کروں کہ میں نے قتل نہیں کیا؟ آپ ثابت کرو میں نے کیا. میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو ڈینائی کر رہا ہوں, کافی ہو گیا. میں کیسے ثابت کروں؟ That doesn't make any sense. آپ میری طرف انگلی اٹھا رہے ہو نا, تو آپ بتاؤ کوئی تو ایویڈنس ہوگا. اور یہ بڑا سمپل ہے. لیونگ بیونڈ مینز یہ بہت بڑی حکمت والی بات ہے. میں بہت ماہر قسم کا نقب زن ہوں, میں چور ہوں, میں ٹھگ ہوں, میں جیب کترا ہوں, میں اٹھائی گیرا ہوں, میں نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا. لیکن میرا لائف سٹائل اگر میرے ذرائع آمدنی سے میچ ہی نہیں کر رہا, تو دیٹ اٹ سیلف
بہت بڑا ثبوت ہے. بہت بڑا ثبوت. ٹھیک ہے. یہ بذات خود لاش جیسے کہتے ہیں ایک ثبوت ہوتی ہے. جی جی. تو میری انکم جو ہے میرے لائف سٹائل کو اس کے ساتھ کوئی میچ 19-20 کا فرق ہو تو چلو سمجھ میں آتی ہے. ہاں ادروائز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. رائٹ. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.